अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारी ये एफर्ट कबूल करे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कुरान कुरान पाक के अल्फाज को अरबी के कुछ थोड़े से ग्रामर के रूल्स के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम अ, को ये हमारे अंदर इस्टेब्लिश हो जाए कि जब हमारे सामने कुरान पाक की आयत कोई हो तो हम उसके अल्फाज को समझें। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। वही वही बात के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हरूफ तहजी किसी भी ज़बान के, उससे मिलके लफ्ज़ बनते हैं। उन लफ्ज़ों से मिलके फिर उनके रूल्स के मुताबिक जुमले बनते हैं। और फिर उसके बाद वोकेबलरी हमारी सारी ज़िंदगी बढ़ती रहती है। तो बिल्कुल वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो कुरानी दुआओं का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था रमज़ान के महीने में। और पिछले जुमे को हम लोगों ने कुछ दुआएं हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करने के बाद हम फिर जो है वो आज जो दुआएं हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। कि में से एक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि कुरान पाक में जो दुआओं के अल्फाज जो आते हैं वो उनका एक ख़ास पैटर्न है। और उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वो मैं चंद सेकंड्स में आप लोगों को वो बता दूंगा और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। जैसे कुरान पाक में रब को पुकारते हैं जब अल्लाह ताला को, तो रब के साथ जो है वो या तो लिखा हुआ होता है रब्बी, रब्बी, ठीक है, या लिखा हुआ होता है रब्बना। तो नून अलिफ ना जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे के लिए, और ये या जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो मेरे के लिए। ठीक है, रब्बी मेरा रब, रब्बना हमारा रब। एक ये लफ्ज बार बार आता है, फिर उसके बाद एक लिखा होता है अल्लाहुम्मा। तो बेसिकली ये अल्लाह है, और ये इसके आगे मीम मुशद्दद यूं लगी हुई है, तो ये अल्लाहुम्मा बन गया है। और ये इसका मतलब होता है ए अल्लाह। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला के जो दुआओं की कुछ बेसिक एक थीम होती है कि दुआओं में बार बार जो है वो एक अरबी जबान का एक खासा यूज हो रहा होता है जिसको पहले अमर कहते हैं। और उसका मतलब होता है कि हम कोई चीज मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इरहम, ये रहम मांग रहे हैं। इगफर, मगफिरत मांग रहे हैं। ठीक है, और वो आपको हर दुआ के अंदर ये नजर आएगी। फिर उसके बाद हम पनाह मांग रहे होते हैं, तो हम कहते हैं औजू। औजू का मतलब होता है पनाह मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुरान, ये दुआओं, कुरानी दुआओं में और जो मसनून दुआएं हैं उनके अंदर एक आपको एक खासा नजर आएगा। फिर उसके अंदर एक और चीज जो होती है वो अल्लाह की सुबहानी और अल्लाह की जो तारीफ वो बयान होती है। यानी कि उसमें आपको दुआओं में अल्हम्द और सुबहान का लफ्ज बार बार नजर आएगा मुख्तलिफ अंदाज में। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह की जो है वो जो कुदरत है उसके बारे में बात हो रही होगी, अल्लाह ताला के सिफाती नामों के बारे में हो रही होगी। ये वो चीजें हैं जो बार बार आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, रेपिटेशन ये ज्यादा डिटेल में मैंने पिछले जुमे को किया था, आज मैं चंद मिनट्स में ये मैंने बता दिया। और जो दुआ का जो जो है कि असल जो इबादत है वो दुआ है। और जब हम अल्लाह के सामने, जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को अल्लाह के आगे सबमिट करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह के सामने बेबस हैं। हमारी जो जिंदगी है वो अल्लाह की दी हुई अमानत है। और उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसके अंदर एक हमारे पास एक हद तक हमारे पास इख्तियार है। वो भी इख्तियार वो है जो अल्लाह ने हमें दिया है। और उस इख्तियार को ना तो हम क्रॉस कर सकते हैं और ना ही हम उससे उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का जो है वो पूरी अपने नबियों के जरिए पैगाम देकर हमें एक लिमिटेड इख्तियार दे दिया है कि अगर हमें जो है वो सब कुछ जानते बूझते हम अल्लाह की का कुफर करें और अल्लाह के जो बनाए हुए कानून को तोड़ें तो वो एक अलग कहानी है। अदरवाइज हर चीज़ बिल्कुल, इसको कहते हैं आइज वाइड शट ओपन है, बिल्कुल रोज़े आम की तरह एक क्लियर है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। तो आप सब लोगों को जो है वो ये एक मैसेज था। फिर जब भी दुआ मांगते हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो पिछली दफ़ा हम लोगों ने एक दो जिक्र किए थे, आज मैं जल्दी से एक जिक्र करके और उसके बाद हम शुरू करेंगे। जिसमें हम कहते हैं सुबहान अल्लाह ही। तो इसमें सुबहानी अल्लाह की बयान होती है, अल्लाह की पाकी बयान होती है। ठीक है, और अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ हो गया अल और इलाह। ये कुछ बातें मैं रिपीट करता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट पैदा हो जाए, इसलिए जो माजरत खाऊं कि मैं ये कुछ बातों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जो कि है कि अल इलाह, ये बेसिकली अल का लफ्ज जब भी किसी के साथ लगता है तो वो वही मतलब होता है जो हम दी के नाम से आता हो, कि एक कोई बुक है और एक साथ हम लगा दें दी, तो वो हो जाएगा दी बुक, तो वो स्पेशल हो जाएगी।
تو اس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الہ جب ہم کہتے ہیں کہ الہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی پرستش کی جائے، تو الہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ اسپیشل الہ، اور وہ اسپیشل الہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ہے ہستی کہ جس کی ہم جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، جو ہمارا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو الحمد کے اندر ہم تعریف ہوتی ہے اور شکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کسی کے اندر کہ اس کے اللہ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی اللہ کسی بھی عیب سے پاک ہے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پھر اللہ تیرا شکر ہے، اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں میں وہ ان کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کہ ہم نے کہا دیا سبحان اللہ کہ اللہ پاکی تیری ہے، پھر اس کے بعد کہہ دیا الحمدللہ کہ سارا متعارف ہے اللہ کے لیے، ولا واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یہاں پر واو کا مطلب ایک دو اور بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ واو کا مطلب اور کے معنی میں آ رہا ہے، واو قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ الہ کا مطلب پھر وہی آ گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے یا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ۔ تو اللہ کی طرح کا یہ ایک اور لفظ غیر بھی آتا ہے، جو غیر المغضوب علیہم، تو غیر جیسے غیر ہوتا ہے نا، تو یہ وہی والی ہے کہ سوائے، یہ ایکسپٹ کے معنی میں ہے، الا اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے واللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واللہ اکبر، اکبر جو ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، کبریا، کبیر، اکبر، کبرا، یہ سارے الفاظ جو ہیں جو کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، تو اکبر کا لفظ جو ہے وہ سپرلیٹو جس کو کہتے ہیں نا، جو سب سے اوپر کی چیز ہو، تو یہ بیسیکلی یہ وہ لفظ ہے، ولا الہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں اللہ باللہ، کہ اللہ کے سوا جو ہے نا کہ ولا، ابھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا واو اور لام الف لام، حولا اور قوتا، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام طاقت اور تمام جو اختیار ہے نا وہ صرف اللہ، ایکسیپٹ ہو گیا باللہ، با اور اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی جو اعوذ باللہ میں ہم لفظ بولتے ہیں، تو با کا مطلب ہوتا ہے ود، بسم اللہ میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با کا مطلب ہوتا ہے ود کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ باللہ کی کوئی قوت اور کوئی طاقت جو ہے، کوئی اختیار جو ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو یہ بات کر کے اور پھر اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، تو بیسیکلی اس کے اندر ہم اللہ کی جو ہے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا درود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دعا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صلی کا جو اس میں کچھ لفظ ہیں وہ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں، کہ صلی کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، صلی کا مطلب رحمت اور برکت بھی ہوتا ہے، اور صلی کا مطلب جو ہے وہ نماز کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جب ہم اللہم صلی علی محمد، تو ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ جو ہے وہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد پہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کما صلیتا، تو کما کا مطلب ہوتا ہے لائک، کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر صلیتا، تو صلیتا میں بھی صلاح کا ہی لفظ ہے، صلیتا کا ہوتا ہے اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے تو نے بھیجا، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بالکل وہی جملہ ہے کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر یا ایٹ، جو ہم انگلش میں ایٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ تو انا اور کا، انا کا جو ہوتا ہے بے شک تو، یہ کاف کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ یو کے لیے ہوتی ہے، کہ بے شک تو کیا ہے، حمید مجید۔ تو یہ اللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعاؤں میں یا درود میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نعت آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حمید ہے اور مجید ہے، ان کا حمید مجید، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جو اس کے اگلا والا جو جملہ آتا ہے باقی تقریباً سارا سیم ہے، اس میں بارک، جہاں پہ صلی ہی ہے نا، صلی کا لفظ ہے وہاں بارکتا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سیم لفظ ہیں، پہلے والے میں صلی کا لفظ آتا ہے اور دوسرے والے میں برکت کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک بیک گراؤنڈ کا کر کے آج کی جو دعا ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں تک کی تھی رب اجعلنی تک، اور یہ وہ دعا ہوتی ہے جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کیا ہے یہ کریں گے، ربی، اے میرے رب، ہاں یہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ ربی اور ربی، یہ بیسیکلی ایکچولی یہاں پر یا ہے لیکن یا ڈراپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں کئی جگہوں پہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی یہ ان کی ڈیٹیل آپ نہ بھی اگر آپ کو ہو پتا تو، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ ربی جہاں پہ بھی لکھا ہوگا نا، یہ
میرے اے میرے رب کا ہے، ٹھیک ہے، میرے رب. ہب، ہب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. ٹھیک ہے. لام اور یا، لام ہوتا ہے فور، جیسے ہم بولتے ہیں للہ، تو للہ ہوتا ہے کا مطلب ہے اللہ کے لیے. تو لام کے اور بھی کچھ معنی ہوتے ہیں، لیکن لام جہاں آئے تو سب سے پہلے آپ پوزیشن کے لیے دیکھیں کہ کسی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ ایسوسیشن پیدا کر رہے ہیں. تو یہاں ہم کیا کس کو کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یا کے ساتھ. یا یعنی کہ میں. ربی حبلی، کہ اللہ مجھے عطا کر، کیا عطا کر؟ حکمن، کہ مجھے حکمت. یہ بیسیکلی حکیم کا بھی لفظ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ بیسیکلی حکمت ہوتی ہے، جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، یہ اس کے لیے لفظ ہے. ربی حبلی، کہ ہے اللہ مجھے عطا کر حکمن، ہے حکمت. والحقنی بالصالحین. اور اس کے اندر جو اردو کا لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے الحاق کا. اس طرح بولتے ہیں نا کہ ہمارا اس پارٹی کا اس پارٹی سے الحاق ہو گئے. والحقنی، تو یہ الحاق کرتے ہیں بالصالحین، صالحین کے ساتھ. با ہو گیا ود صالحین، ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں بھی نیک صالح، یہ وہی لفظ ہے کہ ہمیں صالحین، یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہمیں صالحین کے ساتھ، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کر دے. پھر کیا کریں ہمیں؟ وجعلی، جعلا کا مطلب، جعلا بھی آپ کو بار بار نظر آئے گا. جعلا کا مطلب پیدا کرنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے کسی چیز کو. تو کسی کی ایگزسٹنس کا، یہ تو وہ اس کے لیے لفظ یہ یوز ہوتا ہے جعلا کا. ٹھیک ہے. وجعلی، اور کیا کر دے؟ لسانہ صدق فی الاخرین. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی جو میری زبان کو کہا گیا کہ میرے لیے میری زبان، مطلب بیسیکلی میری زبان کو کہا جا رہا ہے کہ صدقن، کہ سچائی میں ہو جائے بعد میں بھی، یعنی کہ بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ. ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، آخرین جو بعد میں آتے ہیں، جو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سچا رکھے، یعنی کہ اس کا مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹا نہ بنا، کہ ہم بعد میں بھی جو ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی جو لفظ ہے وہ سچائی میں ہو. تو یہ اس کا مفہوم اس دعا کے اندر یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں حکمت دے، ہمیں صالحین کے ساتھ بنا، ہماری جو زبان ہے اس کو بعد میں آنے والوں میں بھی سچائی میں، ہماری سچائی کے طور پہ رکھو. اس کا یہ میں آپ کو مفہوم ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وجہ جالا کا جالا بار بار آئے گا تو یہ لفظ آپ یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے. لی ہو گیا لسان، زبان کو کہتے ہیں. صدق، جس سے ہم سچائی کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں. وجعلنی میں ورثت جنت النعیم. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں، پھر بھی جالا کا آ گیا نی اور یا. نی اور یا یہ دونوں میرے کے لیے لفظ آتے ہیں. کہیں پہ نی لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ یا لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پہ، یہ جملے کے اینڈ پہ جب یہ آتے ہیں تو یہ، جیسے میں نے آپ کو بھی نون الف نا بتایا تھا کہ رب بنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا. تو وجعلنی ہے وہ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بنا، کیا بنے؟ میں وراثت جنت نعیم، کہ مجھے وارث بنا جنت نعیم کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنا دے. یہ لیکن یہاں پہ دیکھیں جنت نعیم، ہم جنت نعیم، نعمتوں والی جنت جنت کو باغ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نعیم جو ہے وہ نعمت سے ہے. اور ورثہ والا ہم بولتے ہیں، تو وہی والا ہم وارث کا لفظ اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں. وجعلنی من ورثت جنت النعیم. ٹھیک ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے واو، مطلب ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا، لام الف لا کا بھی بتا دیا تھا کہ واو اور نہ، یعنی کہ اور نہ کر، کیا کرے؟ مجھے نی آ گیا کہ مجھے نہ کر تخس. تو یہ تخزی کیا ہوتا ہے؟ کہ رسوا کرنا، امبیرس کرنا. ٹھیک ہے. کہ میرا، اور ایک اور بھی بیسیکلی اس میں مواخذہ کے میں بھی آئے گا یہ لانگ، اس میں اس کی گہرائی میں بیسیکلی مجھے مواخذہ نہ کر، میرے رسوا نہ کر. یوم ہم دن کو بولتے ہیں. یبعثون، کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا. ٹھیک ہے. یہ باسا، یہ بیست ہم بولتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست. تو یہ وہ باسا کا اٹھانے کا ہوتا ہے، مطلب بیسیکلی جب بیست کی جائے یا اٹھایا جائے. تو یہ دیکھیں اس دعا کے اندر حکمت مانگی گئی ہے، صالحین کا ساتھ مانگا گیا ہے، زبان سے سچائی مانگی گئی ہے، نعمتوں والی جنت کا وارث مانگا گیا. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ربی اوزینی. اس کے بعد یہ جو ہے نا توفیق دینے کے لیے لفظ آتا ہے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے توفیق دے. کس چیز کی؟ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. اچھا، اس کے بعد دیکھیں شکر کا لفظ آ رہا ہے، نعمت آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں ادھر نعمت ہے، اور یہ دونوں. پلیز ذرا مائک اپنا میوٹ کر لیں، مجھے اس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی کہ مجھے کیا توفیق دے، ان کہ میں کیا کروں؟ اشکرا. یہ اشکرا میں دیکھیں الف آ رہا ہے، یہ میں لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا. ہر دفعہ پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ الف آپ یاد رکھیں، یہاں پہ انڈیکیشن ہے میرے لیے. یہ بیسیکلی جو کچھ کچھ چیزوں کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں. الف انڈیکیشن ہے میرے لیے کی. جب یہ کسی فیل کے بارے میں آ رہا ہے، کسی چیز کو کام کر رہے ہیں، شکر کرنا. تو بیسیکلی شکر کرنا ایک کام ہے. تو یہ ان کو کہا جاتا ہے کوئی فیل، یہ بیسیکلی فیل ہے.
تو فیل کی اور فیل میں بھی ایک پاسٹ کا فیل ہوتا ہے اور ایک فیوچر، جس طرح اب ہماری اردو زبان میں بھی انگلش میں بھی ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور ایک فیوچر ٹینس ہوتا ہے. تو جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نہ اس کو اتنی اس کی ڈیٹیل میں نہ پڑھیں، آپ کو یہ سمجھ لیں کہ فیل کی جب شروع کے اندر کئی دفعہ علامت اگر الف آ رہا ہے نا تو وہ میرے لیے ہوگا. جیسے اس کی اگزامپل کیا، اعوذ. تو اعوذ میں ہم بولتے ہیں تو میں پناہ مانگتا ہوں. تو دوسری علامت ہوتی ہے نون. اگر الف کی جگہ یہاں پہ نون آ جائے نا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر نون کی جگہ آ جائے یا، تو وہ ہے تھرڈ پرسن کے لیے، وہ شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آ جائے تا، تو ہے تو شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، الف نون تا یا. الف میرے لیے، نون ہمارے لیے، تا تمہارے لیے، اور یا اس کے لیے. تو یہ ایک بیسک رول ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں. یہ لاسٹ ٹائم کی پلیز اگر آپ سنیں تو اس میں میں نے تھوڑا زیادہ ڈیٹیل بتایا تھا، لیکن میرے خواہش تھی کہ یار ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو کور کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں. پھر آگے کیا لفظ آ رہا ہے، نعمت، اور اس کے آگے لفظ آ رہا ہے کا. تو یہ کا ہے یو کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحانک اللہم پہ کاف بولتے ہیں ہم. تو یہ جتنے بھی لفظ اینڈ پہ کاف آ رہا ہوتا ہے نا، ہم جب بولتے ہیں جزاک اللہ، یہ تو وہ لفظ ہے جو اب سب بول رہے ہیں. میں آپ کو ان الفاظ سے میں کی ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو. تو کاف کہیں پہ بھی آتا ہے نا وہ یو ہوتا ہے. جس طرح یا اینڈ پہ جب آتا ہے تو وہ میرے لیے ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کاف اگر اینڈ پہ آتا ہے وہ تمہارے لیے ہوتا ہے. سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، نعمت التی. التی جو ہوتا ہے وہ الزی، التی اور الزینہ. تو آپ کو قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے بہت دفعہ الزینہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنو. تو یہ بیسیکلی وہ جو کے کہتے ہیں کہ وہ جو یا جسے کے جو معنی میں آتا ہے اس کے لیے الزی، التی اور الزینہ ہوتا ہے. تو التی کسی مونس چیز کے بارے میں آتا ہے. تو آپ یہ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ الزی، التی اور الزینہ جہاں پہ بھی آئے وہاں پہ جو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو وہ جو کے معنی میں جو ہوتا ہے نا، یا جسے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انعمت علیہ، کہ جن پر تو نے نعمت کی ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نعمت کا ہے کہ تو نے نعمت کی ہے، میں اس کا کیا کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس چیز کی کا شکر ادا کروں. کہ کس چیز کا شکر ادا کروں، اس نعمت کا، کہ جو تو نے کی ہے، جو ہے وہ انعمت علیہ، کہ جو تو نے نعمت کی ہے میرے اوپر. یہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ یا آ گیا ہے تو یہ علیہ بن گیا ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن اللہ کے ساتھ ایک اور یا آ جائے. یہ تھوڑا سا لکھنا پڑے گا. میں آپ جیسے دیکھیں، یہ اگر اللہ لکھا ہے نا تو اللہ کے ساتھ جمع ہو گیا یا، تو یہ بن گیا علیہ. یہ جس طرح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پہ، تو یہ یا میرے لیے ہے. تو یہ صرف علیہ لکھنے سے یہ ہو گیا میرے اوپر. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کی کہ جو تو نے کی ہے، انعمتا جو تو نے کی ہے میرے اوپر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر. ٹھیک ہے، وعلی والدیہ وان عامل صالحا ترضا، کہ میں، اور اگلا کیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ مجھے نا صالح عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، جس سے کیا ہو، تو راضی ہو جا، ترضا ہو. تو اس کے اندر تا کا مطلب یوں ہو گیا، راضی، یہ رہ گیا رضا کا لفظ آ رہا ہے کہ وہ عمل صالح کروں میں، کہ میں وہ عمل صالح کروں. ان عمل صالحا ترضا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یا عمل کا لفظ ہو گیا، صالح ہو گیا. یہ تا یو کے لیے، اللہ کے لیے، اور رضا جو ہے راضی کرنے کے لیے ہے، اور ہو جو ہے وہ جس سے تو راضی ہو جا. پھر اگلا کیا جملہ آ رہا ہے، وادخلنی، کہ مجھے داخل کر دے. ٹھیک ہے، وادخلنی، ادخل کر تو. اللہ سے ہم یہ ادخلنی میں یہاں پہ ہم اللہ کو ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ فعل امر میں نے آپ کو بتایا نا، ارحم، اغفر، استغفار، یہ بیسیکلی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کو ریکویسٹ کرنے کو. فعل امر حکم دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ جیسے میں کہوں کہ اٹھو، تو قم. اس کے لیے قرآن پاک میں ایک سورت میں آتا ہے، وہ سورہ مزمل میں، یا اس میں قم فانذر، اٹھو اور جو ہے وہ ڈراؤ. ٹھیک ہے نا، تو وہ قم. تو یہ بیسیکلی ادخلنی میں بھی ہے کہ داخل کرو مجھے، کہ اللہ مجھے کیا کر، مجھے داخل کر. ادخل برحمتک فی عبادک الصالحین. ٹھیک ہے، اپنی رحمت کے ساتھ. با مطلب ود ہو گیا، با کا مطلب ساتھ ہو گیا، رحمت ہو گئی، اور کا تیری رحمت. اب دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ غور کریں، کانسنٹریٹ کریں میں بار بار، تاکہ آپ لوگوں کو اگلی آیتوں میں ہمیں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. وادخلنی، کہ کس کو داخل کر، مجھے داخل کر. نی، یہ نی آ گیا میرے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہو گیا، برحمتک. با کا مطلب ہوتا ہے ود، یعنی کہ ساتھ. رحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، یا تیری رحمت کے ساتھ. ٹھیک ہے،
فی کیا، اس رحمت کے ساتھ کیا کر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، عبادک الصالحین، عبادت کل جو تیری عبادت کرتے ہیں صالحین لوگ. تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھ لے، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. ٹھیک ہے. تو یہ با محاورہ ترجمہ ہے تو بالکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو یقین کریں تھوڑا سا سمجھ آ جائے نا، تو پھر آپ جب یہ دعا پڑھیں گے نا، تو 2 4 دفعہ پڑھیں گے، پھر آپ کا اس دعا کا اثر ہی بالکل ڈفرنٹ ہوگا کہ یا اللہ ہم کیسی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کی جو تو نے میرے پر کیا اور میرے والدین پہ کیا ہے، اور میں جو ہوں وہ نیک عمل کروں، وہ نیک عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جا، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں. ٹھیک ہے. اچھا اگلی جو دعا ہے نا اس میں یہاں تک کا جو جملہ ہے نا وہ بالکل سیم ہے، تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی 2 مختلف صورتوں میں یہ آتی ہے دعا. یہاں تک وہ بالکل سیم ہے. کرداہو، اس سے آگے یہاں پر تھا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تو اس میں کیا ہے، واصلح لی فی ذریتی. یہاں پر اب ہم اللہ تعالیٰ کو ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں، سوری، ہم اللہ کو کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے صلاح کر دے، یعنی کہ مجھے اصلاح کر دے میری. واصلح لی، لام اور یا، میری، یہ اصلح لی میری اصلاح کر دے، اور کس کی کرے، فی ذریتی، اور میری جو ہے وہ اور میری خاطر میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. واصلح لی میرے لیے فی ذریتی، میرے اپنے والدین، سوری پیچھے ہم نے والدین کے اوپر جو نعمت کی ہے اس کا بھی شکر ادا کیا ہے، اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر دے میرے لیے میرے اولاد کی، فی ذریتی، ذریت جو ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فی میں ذریتی، میری اولاد میں کیا ہے، میری خاطر میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کیا کہہ رہے ہیں، اصلاح کر دے، اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد کی. ٹھیک ہے. اگلا کیا جملہ آ رہا ہے، انی تبت الیک، تو انی میں انا کا لفظ ہے اور یا ہے. انا کا مطلب بار بار آتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ، تو یہ بے شک کا لفظ انڈیڈ انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انا جب یہ صرف انا لکھا ہوتا ہے تو وہ بے شک ہوتا ہے، جب انا کے ساتھ یا آ جاتا ہے تو انی بن جاتا ہے، بے شک میں تبتو، کہ میں پلٹتا ہوں یا میں توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف. اچھا اس کے اندر 2 لفظ ہیں، الا اور کا. الا اور کا، تو الا کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز. ٹھیک ہے. انی بے شک میں، تب میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. الائک کہ اچھا یہاں پر ایک ذہن میں رکھیں بات کہ یہ، کیونکہ میں گرامر کی بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک تو ایکسپلین کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور دوسرے وہ اتنی امپورٹنٹ. یہاں پر جو جملہ آ رہا تھا نا، یہ صرف آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پاسٹ ٹینس آ گیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ پاسٹ ٹینس کی جو وہ ہم بچپن میں ہم لوگوں کو عربی میں وہ گردانیں پڑھائی جاتی تھی، تو یہ وہ گردانوں میں جب تب ہے نا، یہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے توبہ کی، یہ پاسٹ کا ہے ٹینس. جو پہلے آیا تھا نا اشکرا، یہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ پریزنٹ یا فیوچر، تو اس کو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مضارع. تو یہ فعل مضارع ہے یہ اشکرا، اور یہ فعل ماضی ہے. تو انی تبتو، بے شک میں نے توبہ کی، الیک تیری طرف، الا ورڈز مطلب تیری طرف. ٹھیک ہے. انی تبتو الیک و انی من المسلمین، اور بے شک میں جو ہوں مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے. بے شک میں من المسلمین، تو انی تبتو الیک، کہ میں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی، ہم توبہ کے لیے ویسے تو ہم توبہ استغفار کا الگ ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، وہاں سے ہم پلٹ آئے. تو یہ توبہ تائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے تائب ہو گیا. تو اگر وہ غلط رستے پہ جاتے جاتے وہ اللہ کی طرف، رستے کی طرف واپس آ گیا نا، تو اس کو کہا جاتا ہے جو ہے وہ تائب ہونا یا توبہ کرنا یا پلٹنا. ٹھیک ہے. انی تبتو الیک و انی من المسلمین. اچھا آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر رب المشرقی والمغرب ہے کہ جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا، کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی جملہ بار 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 آ رہا ہے. ہوا وہ کیا ہے، فاتخذہ وکیلا، تو میں جو ہوں کیا ہے، ہوا کا مطلب ہے فاتخذہ وکیلا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس اسی کو کارساز بنا لیجئے. فاتخذہ، یہ اخذا ہوتا ہے لے لینا، کسی چیز کا لے لینا. ٹھیک ہے. فاتخذہ وکیلا، کہ اسی کو لے لیں آپ وکیل. ٹھیک ہے. اسی کو کارساز بنا لیجئے. تو یہ اتخاذ، یہ فاتخذہ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، یہ پس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم سو دیٹ بولتے ہیں، تو یہ سو دیٹ کے لیے فاتخذ کر لیں کہ اس کو لے لیں ہم. فاتخذ اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ کون ہے،
کہ جو اسی کو آپ وکیل بنا لیں، اسی کو ہم اپنا کارساز وکیل بیسیکلی، ہم اپنی زبان میں بھی ہم بولتے ہیں نا وکیل جو ہمارے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وکیلا کا لفظ بھی کارساز کے لیے کہ وہ کون ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ کون ہے، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کی. تو اس کو ہی آپ کارساز بنا لیں، اسی کو وکیل بنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ دعا ہے جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ تقریباً سارے لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ربنا، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. یہ ربنا رب اور نون الفنا، تو نون الفنا ہمارے لیے آ گیا. آتینا، آتی کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. ٹھیک ہے. آتینا ربنا، آتینا ہمیں دو. کیا ہے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دنیا میں کیا کرے، حسنت، کہ اللہ ہمیں دنیا میں حسنت دے. اور حسنت آپ سمجھ لیں کہ اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت چیز، اور بھلائی کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز کی حسن کا لفظ بھی اسی ماخذ سے، یہ اسی سے ہی ہے. تو حسین، حسنت، حسنت جب کہتے ہیں بھلائی کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. لیکن اس کے آپ سمجھنے کے لیے کہ اس کا وہی روٹ ہے کہ کسی چیز کے اندر خوبصورتی پیدا کر، کسی کے اندر بھلائی پیدا کر، یہ اس کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنت. پھر کیا ہے آگے، کیا ہے؟ دنیا کی حسنت مانگ رہے ہیں، وفل آخرتی حسنت. تو یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی بھی ہمیں حسنت دے اور آخرت کی بھی حسنت دے. تو یہ ذہن میں رکھیں بات آپ، کہ دنیا کے بغیر اگر دنیا کے اندر برکت ہو تو ہمارے لیے دین پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ آزمائش میں بھی ہمیں سمعنا و اطعنا ہی کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تیری بات مانی. لیکن اللہ سے ہمیشہ دنیا کی حسنت مانگنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی حسنت کے بغیر اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے. تو اس لیے ہاں، اس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن اور اس سسٹم کو فالو کرنے کے ساتھ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہمارے اوپر، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے، اللہ نے جو ہمیں ذہانت دی ہے، اللہ نے جو بھی ہمیں توفیق دی ہے، یقین کریں اسی حساب سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی پکڑ زیادہ ہوگی. ڈاکٹرز پڑھ پڑھ کے نا بہت زیادہ، مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیں کہا جاتا ہے کریم ہے سوسائٹی کی، تو دیٹس اے ریالٹی کہ اگر ہم یقین کریں، ہم اپنے دماغ کو تھوڑا سا اچھے کام میں استعمال کریں تو ہمیں اللہ نے بہت توفیق دی ہے. پھر ہماری پکڑ بھی اسی حساب سے ہوگی، یہ یاد رکھیں. تو ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ہم دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیں گے، گائٹن اور گینونگ اور مورگن اور آر جے لاسٹ اور وٹ ایور، تو کیا ہم اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتے؟ کوشش بھی نہیں کر سکتے. صرف ہم کہہ دیں کہ عربی زبان تو بہت مشکل ہے، وہ کہاں سے مجھے سمجھ آئے گی، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. ترجمے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ترجمہ میں آپ کو نہیں، لیکن یقین کیجئے اس کا اثر ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے بہت دفعہ ہم لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے، لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو الفاظ سمجھ آ جائے نا، تو آپ کے اندر وہی اثر ہوگا کہ جو عربی قاری جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے نا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت، دنیا کی حسنت، آخرت کی حسنت، وقنا عذاب النار. تو وقنا کہ نون الف نا ہے، واقعی کے لیے ہے، اور ہمیں کیا کرے، یہ قاف کا لفظ آ رہا ہے بچانے کے لیے. تو وقنا ہمیں بچا لے عذاب النار. عذاب النار، نار مطلب جہنم، کہ اللہ ہم نے دنیا کی حسنت مانگی، آخرت کی حسنت مانگی، اور جو ہے وہ جو ہے جہنم کے عذاب سے بنا لیا. اچھا، رب بنا، اے ہمارے رب، آتینا، پھر وہی جملہ آ رہا ہے، آتینا ہمیں عطا کر، من لدن کا. من لدن کا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے. من اور من میں صرف زیر زبر کا فرق ہے، اور مطلب بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. تو یہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، لدن کا، کاف مطلب یو، آپ اپنے، تو لدن ہوتا ہے اپنے پاس سے. ٹھیک ہے. تو ربنا آتنا من لدن کا، کہ ہمیں عطا کر، کیا کر، من لدن کا رحمہ، ہم اپنے پاس سے رحمت دے. من لدن کا رحمہ، کہ اپنے پاس سے رحمت دے. وحیی لنا، اور جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر. یہ حیی کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. یہ اس کی بہت زیادہ میں نے ڈیٹیل نہیں میں پڑھ سکا، لیکن بیسیکلی یہ بھی رہنمائی کرنے کے لیے ہے، کہ جو ہے بیسیکلی عطا کرنے کے معاملے میں ہے یہ. ٹھیک ہے. وحیی لنا، ہمارے لیے، لام لام ہوتا ہے ہمارے کے لیے، اور نون الفنا ہمارے لیے، من امرنا رشد. تو یہ جو ہے نا وہ رہنمائی، جو رشد جو ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی سمجھداری کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، رشد و ہدایت. تو یہ بیسیکلی رشدہ بن امرینا رشدہ، کہ ہمارے معاملے میں، وحی لنا من امرینا رشدہ. امر جو ہوتا ہے وہ کام کو کہتے ہیں، کہ ہمارے کاموں میں کیا کر، رہنمائی عطا کر. اور ہمارے لیے وحی لنا، اور ہمارے لیے من امرینا رشدہ، اور ہمارے لیے رہنمائی عطا فرما. ٹھیک ہے. ہمارے لیے، ہمارے، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں
رہنمائی عطا کر. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ سے اپنے پاس سے رحمت مانگ رہے ہیں اور رہنمائی مانگ رہے ہیں رشد والی. ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے ربنا علیہ کا توکلنا. اس کے اندر لفظ کیا آ رہا ہے ربنا ہے ہمارے رب اللہ مطلب پر ہوتا ہے علیہ کا تم آپ پر. ٹھیک ہے اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ پر کیا کیا توکلنا. توکل کا لفظ ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے پر توکل کیا. ربنا علیہ کا توکلنا کہ اللہ ہم نے توکل کیا تجھ پر. ربنا علیہ کا توکلنا و الیہ کا نبنا. یہ انبنا کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا یا کانٹیکٹ مطلب بیسیکلی یہ پلٹ کے واپس آنے کے لیے لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ربنا علیہ کا توکلنا اللہ ہم نے تیرے پر ہی توکل کیا و الیہ کا نبنا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا و الیہ المصیر. مسیر ٹھکانے کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی الہ کا مطلب ہوتا ہے کا الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز کی طرف اور کا مطلب آپ کی طرف. وہ الہی کا دیکھیں الہی کا بار بار آ رہا ہے الہی کا علیہ کا. یہ تھوڑا سا فرق ہے الہی کا پر ہوتا ہے تیرے پر الہی کا تیری طرف. ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا ہے ربنا علیہ کا توکلنا کہ اللہ ہم تیرے پر ہی توکل کرتے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع ہم نے کیا ہے اور جو ہے وہ ہم کیا کرنا ہے ہم نے تیری ہی طرف ہی پلٹ کے آنا ہے. ٹھکانہ مسیر جو ہے وہ ٹھکانہ کے لیے بھی ہوتا ہے تو لوٹنے کے لیے بھی آئے. ٹھیک ہے وہ الہی المصیر کہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اچھا ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے آمنا ایمان کے لیے ہے اور نون الف ناس کے ساتھ مل کے آمنا بن گیا. ٹھیک ہے ربنا آمنا بما انزلتا کہ جو تو نے نازل کیا ہے ہم. ٹھیک ہے بما با مطلب ود ہوتا ہے ما مطلب جو کہ جو جس مطلب جس کے ساتھ جو بھی تو نے نازل کیا ہے واتبعنا رسولہ اور ہم اتباع کرتے ہیں رسول کی. ٹھیک ہے کیا بات کی ہے کہ ہم ایمان دو باتیں یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ یا اس پر جو تو نے نازل کیا ہے. انزلتا جو تو نے نازل کیا. واتبعنا رسول اور ہم کیا کرتے ہیں نون الف نہ ہمارے لیے آ گیا واتبعنا رسول ہم اتباع کرتے ہیں رسول کی. تو اللہ جو تو نازل کرتا ہے ہم اس پہ یہ اے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا. ٹھیک ہے اور ہم نے رسول کی اتباع کی واتبعنا رسولا کہ ہم نے اتباع کی. یہ اتباع کا لفظ ہے ہم اپنی زبان میں بھی اتباع فالو کرنے کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا فاکتبنا مع الشاہدین. تو فا کا مطلب ہوتا ہے پس اکتب جس طرح ہم کتبہ کسی چیز کو تحریر کرنے کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے لکھنے کو کہتے ہیں مع الشاہدین. تو پس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں کہ جنہوں نے گواہی دی کہ جو ہے ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے جو اللہ تھا اپنے اللہ کے جو رسول ہیں اس کی اتباع کی ہے. تو کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا واکتبنا مع الشاہدین کہ ہمیں پس جو ہے ہمیں کیا کر دے کتبہ کر دے ہمیں لکھ دے شاہدین کے ساتھ. اچھا یہ بڑی پیاری دعا آ رہی ہے آگے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا. یہ اتمام جو ہوتا ہے نا تمام کہتے ہیں نا تمام تو آل تو بیسیکلی اتمم پورا کرنے کو کہتے ہیں ختم کرنے کو کہتے ہیں مکمل کر دینے کو کہتے ہیں. ربنا اتمم لنا نورنا کہ کیا کر ہمارے لیے کیا کر نورنا ہمارے لیے نور پورا کر دے. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے نور پورا کر دے. وغفر لنا پھر دیکھیں اغفر استغفار بخشش مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں سارے فعل ہمارے آ رہے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وغفر لنا اور ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کر دے. لنا لام مطلب ہو گیا فور نون الفنا ہمارے لیے. ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا پھر آگے کیا ہے انکا علی کل شیء قدیر. انکا بے شک اللہ بے شک تو اللہ پر کلی مطلب آل شیء قدیر کہ بے شک آپ جو ہیں وہ کیا ہیں بے شک آپ پر ہیں کس پر کلی شیء ہر چیز پر قادر قدیر قدرت رکھنے والے. انکا علی کل شیء قدیر جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابھی دعاؤں کے شروع میں کہ ہم مانگتے ہیں کوئی کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں کسی چیز کی فریاد کرتے ہیں اور ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی جو کیریکٹرز ہیں اور صفاتی جو چیزیں ہیں کو ہم پکارتے ہیں کہ ہمارے لیے نور پورا کر دے ہمیں مغفرت کر دے اور بے شک تو کیا ہے ہر چیز پر قادر ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے پھر حب کا لفظ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. حب کا مطلب عطا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ربنا حب لنا کہ اللہ ہمیں عطا کر بیسیکلی اس کا محاورہ ترجمہ میں آپ کو ہمیں عطا کر کا آئے گا کیا ہے ازواجنا ہماری
ہماری زوج مطلب بیسیکلی میاں بیوی کے لیے ہے یہ، کہ ہمیں کیا عطا کر، ہماری میاں بیوی ہماری جو ازواج سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین. دیکھیں یہ کتنا پیارا لفظ ہے. قرہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ قرۃ اعین کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. کہ اللہ ہمیں کیا عطا کر، ہماری ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. ٹھیک ہے. تو کتنی کتنی یہ پیاری دعا ہے. اب سوچیں ذرا اس کو، کہ ہم اپنے اپنے گھر والوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا ہم کہہ رہے ہیں، کہ ہم ان سے، ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی ازواج سے ہمیں کیا ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وجعلنا للمتقین اماما. ٹھیک ہے. اور ہمیں بنا للمتقین، متقین کے لیے اماما. یعنی کہ بیسیکلی ہم ٹرینڈ سیٹر ہوں، ہم اچھائی کو پھیلائیں. یہ اس کا بھی اگر آپ پڑھیں گے نا، تو امام کوئی بھی چیز کا، جو کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے نا. تو یہ ہم وجعلنا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنا دے. نون الف لام ہمارے لیے ہو گیا. جعل ابھی میں نے آپ کو بتایا، پیدا بنانا یا پیدا کرنا، یا اس کو کسی چیز میں کرنا. للمتقین، متقین کے لیے. متقی ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا کو تقوی والا کا لفظ ہے. لام ہو گیا فور. للمتقین، متقین کے لیے امام. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں آ رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اچھا، اب اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہاں پر دیکھیں ربنا، اے ہمارے رب، علینا ہم پر، علا اور نون الف نا. ربنا علینا ہم پر کیا کر، افرغ، صبر، یہ ہم پر صبر انڈیل. ٹھیک ہے. انڈے اب افریق. جی جی، ربنا افرغ علینا. جی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اس میں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، کہ ہم پر جو ہے وہ صبر کو نیت، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں کیا کر، جو اس حالت میں موت دے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمین سے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ مسلمین، کہ ہم مسلمین میں ہمیں موت آئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ یہاں تک وہی سیم ہے، ربنا افرغ علینا صبرا. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم، ہمارے قدموں کو. یہ اقدامنا ثبت کا مطلب ہوتا ہے ثابت، یا فرم کہہ لیں، اسٹینڈ، اسٹرانگ. اقدامنا ہمارے قدم. ٹھیک ہے. کہ ہمارے قدم جو ہیں وہ ثابت رہیں. اور کیا ہے، ونصرنا علی القوم الکافرین. یہ نصر جو ہوتا ہے مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نصر مانگ رہے ہیں علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. اللہ کا مطلب پر ہے، قوم مطلب قوم، اور کافرین کافر. کہ اور ہماری مدد کر، ہماری نصر کر، کس سے، کس کے خلاف. یہ بیسیکلی اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے، لیکن یہ میں کے مقابلے میں ہماری جو ہے وہ نصر کر. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں یہی والی بات ہو گئی کہ ہم پر جو ہے وہ صبر انڈیل. اور صبر کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. صبر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تمام جو آزمائشیں ہوتی ہیں، اس میں جو کیریکٹر ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کا جو ہمیں وہ دیتا ہے، وہ صبر ہی ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل. ٹھیک ہے. اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہماری کافر قوم کے خلاف جو ہے وہ ہماری مدد کر. اچھا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، ہمیں جو ہے نا، مطلب بیسیکلی اس کا یہ جو مطلب ہے، یہ قوم ظالم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ہم یہاں پر، ہم یہاں اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، کہ ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. بیسیکلی ہم ظالم لوگ قوم کے جو ہے وہ ہتھے نہ چڑھے. سمپل اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. لا تجلنا، نہ، ربنا لا مطلب نہیں، تجعلنا ہمیں نہ بنا، فتنة للقوم الظالمین، فتنہ جو ہے وہ ظالم قوم کی. ونجنا اس میں نجات کا لفظ ہے، اور ہمیں نجات دے کس کے ساتھ، برحمتک من القوم الکافرین. تو دیکھیں یہ قوم کافرین کا آ رہا ہے، وہاں پہ اللہ تھا، یہاں پہ من ہے. کافر قوم سے کیا کر، اپنی رحمت کے ساتھ. با مطلب ہوتا ہے ود، رحمتک اب تیری رحمت کے ساتھ. ونجنا اور ہمیں نجات دے، یہ نجات کا لفظ ہے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ٹھیک ہے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. تو اس میں بیسیکلی اپنی رحمت، اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نجات دے دے کافر قوم کے ساتھ. اچھا، یہ وہ دعا ہے کہ جو میرے خیال ہے کہ ہر وقت ہم سب کو مانگنے چاہیے. ہر وہ لوگ کہ جو نیک عمل کر رہے ہیں، تو وہ ان کو اس میں ثابت قدمی کے لیے. اور یہ دعا کہ اللہ ایک دفعہ ہم رستے پہ چل پڑے نا، تو ہمیں وہاں سے ہٹنے نہ دینا. ہمیں وہاں سے ہمارے دلوں
کے اندر ٹیڑھ نہ پیدا کرنے دینا. اور یہ دعا مانگنا ہر وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ نیک کی جتنا مرضی اس دنیا میں نیک ہو، اس کو دعا اللہ سے یہ مانگنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آخر وقت میں نیکی سے پھر جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اثر کے وقت روزہ کھل جائے. تو بیسیکلی بہت سارے لوگ آپ کو اپنے آس پاس نظر آئیں گے کہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے وہ بھٹک جاتے ہیں. تو یہ آپ ہم نے ہر اپنی زندگی میں ایسے دیکھیں تو اللہ سے ہمیں اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. تو اس میں کیا ہے؟ ربنا، ہے ہمارے رب، لا نہیں، تزغ قلوبنا. تو یہ بیسیکلی جو تزغ کا ہے، دل کا ٹیڑھ. قلوب دل کو کہتے ہیں. تو یہ قلوبنا کہ ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ نہ پیدا کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا. بعد از ہدایتنا، بعد مطلب بعد ہو گیا، از مطلب جب، ہدایتنا کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تھی. دیکھیں اس میں ترجمے میں یہ کہ اے اللہ، اے رب، ہمارے کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. ٹیڑھا کا دلوں کا ٹیڑھ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، ہمارا دل بھٹک جائے، ہم کو وہ جو ہے وہ نیکی کے راستے سے ہم ہٹ جائے. تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. بعد ایسا ہے کہ اس کے بعد کا مطلب بعد جس طرح بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، ہدیتنا جب تیری ہدایت ہے، کہ وہب لنا اور ہمیں عطا کر، من لدن کا رحمہ. ابھی پہلے بھی یہی لفظ آیا تھا، من لدن کا رحمہ. تو یہ وہی لفظ آ گیا کہ ہمیں ہمارے لیے عطا کر، کیا کر؟ اپنے پاس سے رحمت. انکا انت الوہاب، بے شک تو، انکا، یہ دیکھیں انکا میں بھی بات پوری ہو گئی ہے. انکا الوہاب بھی میں بھی پوری ہو جانی چاہیے، لیکن انتا کا مطلب بھی یوں ہوتا ہے. اور انکا بے شک تو بیسیکلی یہ 2 دفعہ تو کا لفظ آ رہا ہے. لیکن یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے زور دینے کے لیے. تو یہ اس جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے کہ بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. انکا انت الوہاب. ٹھیک ہے، کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اس کے ترجمے میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ عربی میں کئی دفعہ ایک ہی لفظ کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آ رہی ہے دعا ربنا اننا. ٹھیک ہے. تو انا اور نون الف نا، یہ سب دیکھیں نون الف نا ہمارے لیے آ رہے ہیں. اے ہمارے رب، بے شک ہم، آمنا، پھر وہی آگے آمن کا لفظ ہو گیا، ایمان کا لفظ ہو گیا. کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم جو ہے وہ ایمان لائے. فغفر لنا، فا کا مطلب پس ہو گیا. اغفر، یہ فا ہے، اغفر ہے، اور لنا ہے. تو یہ دیکھیں فغفر لنا بن گیا اس طرح. ٹھیک ہے. فغفر لنا، تو بیسیکلی اس میں آپ اس میں کہیں گے غفار کا لفظ ہے، لنا ہمارے لیے، لام اور نون الف نا ہمارے لیے، کہ ہمارے لیے کیا کر، ہمارے لیے استغفار. اور ذنوبنا کس کو بخش دے؟ ہمارے گناہوں کو. ذنوب جو ہے، ذنب جو ہے وہ اس کو گناہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اغفار کا جہاں پہ بھی لفظ آئے گا نا، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں کہ فغفر لنا ذنوبنا، جو ہماری بخشش کر دے ہمارے گناہوں کی. وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے. ابھی پہلے بھی آیا تھا وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. ٹھیک ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا ظلمنا انفسنا. ٹھیک ہے. تو اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر. ٹھیک ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے اپنی جانوں پہ. وَإِن لم، یہ وَإِن ہے اور لم ہے. لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. ان کا مطلب کے ہوتا ہے. صرف دیکھیں زیر زبر سے اور تھوڑا سا اس سے ڈفرنٹ مطلب ہو جاتا ہے. ان کا مطلب کے ہوتا ہے، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن لم، کہ اگر تو نے نہیں کیا، کہ نہیں کیا، تغفر لنا، تو نے ہمیں معاف نہیں کیا. یہ دیکھیں تا کا مطلب آگے ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تغفر، اگر تو نے نہیں کیا، لنا ہمیں، اگر ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں یعنی کہ ہماری بخشش نہیں کی. وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا. یہ وترحمنا رحم کا لفظ آ رہا ہے، تو کر رہا ہے اور ہم پر کر رہا ہے. تو اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وترحمنا لنکوننا. یہ نا، یہ کسی جملے کے اندر نا زور دینے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ اس میں وہی لفظ ہے جو کن فیکون میں آتا ہے، یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو بے شک ہم ہو جائیں گے. لام اور نون، اور یہ جو ہے نون اینڈ پہ یہ نون مشدد ہے، اس کو بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ زور دینے کے لیے. تو ہم ہو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے. لنا کون انا، کونا یکونو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی، ہم بولتے ہیں نا کن فیکون. تو کن فیکون کسی چیز کی ہیپننگ کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، کے ہو جا.
فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ پس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو بے شک خساروں والوں میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور بالضرور یہ اس کے لیے ہے کہ ہم ضرور خسارہ پانے والے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ لام نون اور یہ کننا جو ہے یہ بیسیکلی زور ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ اینڈ والا تو جملہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے، اغفر لنا بھی آ گیا ہے، ذنوبنا کہ ہماری جو گناہوں کی، اسرافنا فی امرنا یہ جو الگ ہے کہ ہم نے اسراف کیا اپنے کاموں میں، ہم نے اپنے کاموں میں زیادتی کی ہے۔ ہم یہ تو یہ ہے، اے ہمارے رب ہمارے ہمارے گناہوں کو، ہمارا معاملہ میں ہماری زیادتیوں کو بخش دیں، کہ ہم دو چیزوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی، اور اب معاملات میں ہم نے زیادتی کر دی ہے، یعنی کہ وہ کام کے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کر لیا، ہم نے اپنی حد سے زیادہ اپنی لمیٹیشنز کو کراس کر لیا، تو وہ اسراف کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ اس کے لیے آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے، کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ہم نے اپنے کاموں میں، امر جو ہے وہ کاموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے کو حکم کو بھی امر کہتے ہیں، یہاں پر امر کام کے لیے کہ اپنے اپنے معاملات کے لیے بھی لفظ آتا ہے، یہ بیسیکلی امر جو ہے یہ ان ساری چیزوں کے لیے۔ اور آگے پھر یہ کہ وہ سب اقدامنا، وہ آگے پھر وہی جملہ ہے کہ ہمارے جو ہے مقدموں کو ثابت رکھ، منصورنا علی القوم الکافرین، اور ہماری قوم کافرین کے خلاف جو ہے وہ ہماری نصر کر۔ اچھا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم اپنے لیے استغفار مانگ رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے، یہ اخوان جو ہوتا ہے نا وہ بھائیوں کو کے لیے، کہ اخو کا لفظ آتا ہے بھائیوں کے لیے، جو پہلے ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یہاں پہ اس کے لیے اغفر لنا، اغفر لنا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کے لیے، کہ ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، سبق ہونا جو سبقت لے گئے ہم سے، ٹھیک ہے، جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، ان کو کیا کرے؟ ان کی اغفار کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اچھا، یہ بیسیکلی ہم نا یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینے سے، یہ غل کا جو ہے نا وہ مطلب بیسیکلی نفرت پیدا کرنا یا کینہ پیدا کرنا یا کوئی ایسی بیڈ فیلنگ کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ولا، اور نہ بن پیدا کر، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلا للذین، لام کا مطلب فور ہوتا ہے، الذین جو، آمنو جو لوگ ایمان لائے۔ تو یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں ان کے اندر کوئی کینہ پیدا نہ ہونے دے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، رؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں وہی اب میں پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ دیکھیں جو دعا کا ایک اسلوب ہے وہ آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے، کہ ہم اپنی اپنی کمائیگی کو بتا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور بار بار گھوم پھر کے دعاؤں کے اندر کچھ تھوڑے سے الفاظ چینج ہو رہے ہیں اور بہت بہت ساری چیزیں وہ کامن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غلہ للذین، کہ ہم، یہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی نہ رکھ جو ایمان لائے۔ تو یہ ہم سب کے لیے یہ دعا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے مسلمانوں سے آپس میں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، جہاں پہ رہتا ہے بندہ وہاں پر کوئی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے یا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اور جس کے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم کسی سے معافی بھی مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی کسی سے ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی کی ہے تو وہ بھی ہم سے معافی مانگ لے گا۔ بیسیکلی یہ ایک یہ ہمارا جو اسلام کا جو نظام ہے وہ محبت پیدا کرنے والا ہے، یا اگر ہم کسی سے بدلہ نہیں، اگر واقعی میں کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے نا، تو ہم اس دنیا میں ہم نہیں اس سے بدلہ لے سکتے پوری طرح، کیونکہ اصل اس کا حساب کتاب کرنے والا وہ یوم الدین پہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، رب بنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم۔ اچھا، یہ اننا اور انا، یہ بیسیکلی یہ دونوں کئی دفعہ یہ ایک نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، وہ بے شک ہم ہے، اس لیے اس کو تجوید میں اس کو انا نہیں پڑھتے، انا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربنا اننا سمعنا، اور آگے کیا آ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا منادی، ینادی للایمان ان آمنو بربکم فآمنا۔ اب آگے یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا یہ اس کو سمجھنے، کیونکہ کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے سنا ہے منادیاں،
کہ ایک جو ہے وہ پکارنے والا جو کیا کہہ رہا ہے، پکارنے ایمان کے لیے پکار رہا ہے، لل ایمان، ٹھیک ہے، کہ جو ہے ایک ہم نے سنا کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ہے، کیا سنا ہے، ایک منادی جو منادی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ینادی لل ایمان، کہ جو دعوت دے رہا ہے، جو پکار رہا ہے، کس کے لیے پکار رہا ہے، کہ ایمان لے آئے، ان آمنو، کہ تم کہ اگر ایمان لے آؤ، بربکم فآمنا، تو بیسیکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، کہ ہم نے ایک سنا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایمان لے آئے، بربکم، کہ اگر ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب کہ ان کا مطلب کہ معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان لے آئے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، فآمنا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ہم ایمان لے آئے، یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں پس ہم ایمان لے آئے، آمنا، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، پھر ہم یہ کہہ کے یہ مطلب اس جملے کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمینا، ہم نے سنا، منادیوں، ایک پکارنے والے کو، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ ایمان لے آئے اپنے رب پر، کہ تم اپنے رب پر، اپنے رب کے ساتھ تم ایمان لے آؤ، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار۔ اچھا، یہ میں جملے کو پہلے بتا رہا ہوں اور اس کو بھی اس کے بعد بتاتا ہوں، کہ وتوفنا مع الابرار، کہ ہمیں ابرار کے ساتھ ہمیں موت دے، ٹھیک ہے، یہ وفات کا ہے، توفنا، ہمیں موت دے، مال، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ابرار، بر جو ہے وہ نیکی کو کہتے ہیں، کہ جو ابرار جو ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا موت کس کے ساتھ دے، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، جو پچھلا والا جو جملہ ہے یہ بھی ہم لوگوں نے کر لیا بار بار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ٹھیک ہے، وکفر عنا سیئاتنا، تو وہ یہ کفر ویسے جو ہوتا ہے نا، جو کفر تو ہے وہ تو کسی چیز کو جھٹلانے کو کہتے ہیں، یہاں پر یہ دور کرنے کے لیے معنی میں آ رہا ہے، کہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھ جو ہے ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، یہی دیکھیں، ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، تو یہ سیئاتنا ہے، ہماری برائیاں، ٹھیک ہے، انا، ہمارے سے، یہ ان کا مطلب سے ہوتا ہے، تو ہمارے سے کیا کر، وکفرا، کفرا کا مطلب ویسے کفر کا معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر کفرا کا جو لفظ آ رہا ہے نا، کہ وہ ہم یہ بھی فعل امر کے طور پہ آ رہا ہے، کہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، وکفر انا، وکفر انا سیئاتنا، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی سیئات جو ہے وہ برائیوں کو کہتے ہیں، کہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، اچھا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ میں یہ آخری جملے کو پہلے پڑھ رہا ہوں، انکا، بے شک تو، لا نہیں، تخلف المیعاد، تخلف المیعاد یہ کہ اپنے میعاد کہتے ہیں کسی بھی ایک چیز کی مقرر جو چیز ہوتی ہے نا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور وہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کہ اس سے پیچھے کیا آ رہا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، یہ وعدے کی بات ہو رہی ہے، کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے نا وہ ہمیں عطا کر، سوری، جو تو نے وعدہ کیا اللہ رسول کا، اپنے، اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، ٹھیک ہے، اللہ رسول کا، یعنی بیسیکلی رسول کا، اپنے جو تیرے جو رسول ہے نا ان کے ذریعے جو تو نے وعدہ کیا ہے نا، ربنا و آتنا، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے لیے رسولوں کے ذریعے، یعنی کہ بیسیکلی اللہ رسول کا، ولا تخزنا یوم القیامہ، یہ تخزنا ابھی پہلے بھی آیا تھا، رسوا کرنے کے لیے، ولا، اور نہ کر ہمیں رسوا، یوم القیامہ، کہ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں رسوا نہ کرنا، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ربنا، اے ہمارے رب، و آتنا، اور ہمیں عطا کر، ماں جو، وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا، اللہ رسول کا، مطلب بیسیکلی یہ محاورہ یہ آ رہا ہے کہ جو اپنے رسولوں کے ذریعے جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، ٹھیک ہے، آتنا کا مطلب دینا ہوتا ہے، عطا کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے رسوا نہ کرنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، کیا، یوم القیامہ، انک لا تخلف المیعاد، ٹھیک ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز، آپ ویلکم ہے۔
چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔